10-10 हज़ार रुपए और 5-5 हज़ार रुपए के किराए पे लोगों को सरकारी वसाइल के साथ जलसे में लाकर अपनी कुर्सियों को भी नहीं भर सके और कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं, पब्लिक आएगी तो गुब्बारे की वो हवा भी निकल चुकी है। और जलसा भी कैसा जलसा कि मगरिब की अजान दी, मुझे किसी ने बताया है कि जब मगरिब की अजान दी गई तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा गया। मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक किया इसलिए कि इस वक्त उनको नशे चढ़े हुए थे, नींद की हालत में थे, तो फिर नशे तो सारे सोए होते हैं, उनको तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के उठाना पड़ेगा। और फिर इतना मौलवी नहीं था पाकिस्तान का कि जो उनके जलसे की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से करता, रिकॉर्डेड कुरान करीम सुनाया गया। ये है रियासत मदीना वाले जिनको तिलावत कलाम और फिर अपने आप को मारूफ कहते हैं, और फिर अपने आप को मारूफ कहते हैं। अजीब बात यह है, वो कहते हैं ना कि एक हबशी के घर बच्चा पैदा हुआ, अब वो रंग का काला कलौटा, लेकिन माँ बाप ने उसका नाम काफूर रख दिया। नाम जंगीन हन काफूर। अपने मुनकरात को मारूफ कहने वाले अपनी जिहारत पे सर पीटे। हमें तो तुम्हारी जिहारत पर मातम करनी पड़ रही है। बुराइयों का मुजस्समा, मुनकरात का मुजस्समा किस निस्बत से अपने आप को मारूफ का लफ्ज अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, और फिर मारूफ और अमर बिल मारूफ का लफ्ज बोलना भी नहीं आता। और मैं अब भी कहता हूं कि कुरान करीम की वो आयत तिलावत कर दे जिसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र है, और कोई बात नहीं, नाजरे पढ़ के सुना दे, और कोई बात नहीं, कोई मौलवी ढूंढ कर एक दिन की मश्क भी कर ले और फिर भी सुना दे। अगर सही सुना दिया हम मान लेंगे कि वाकई तुम्हारा मारूफ से कोई निस्बत है। जाहिलों की दुनिया इकट्ठी हो जाए, जिहालत का नाम मारूफ, मुनकरात का नाम मारूफ, जिहालत के मुजस्समे जिनको न दीन का पता। मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं, इमरान खान सुन लो, मैं तुम्हारे एजेंडे को जानता हूं। तुम्हारा एजेंडा पाकिस्तान से इस्लाम का जनाजा निकालना था। तुम्हारा एजेंडा इस्राईल को तस्लीम कराना था। तुम्हारा एजेंडा दीनी मदारिस का खात्मा था। वही एजेंडा जो जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ और आज तुम आखिरी एजेंट के तौर पर पाकिस्तान पर इन मकासद के लिए मुसल्लत किए गए ताकि आईन की इस्लामी हैसियत का खात्मा किया जाए, ताकि आईन की इस्लामी दफात का खात्मा किया जाए। और इसलिए कि कादियानियों को जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, आईन की उस शिक को तब्दील किया जाए। हम तुम्हारे एजेंडे को जानते हैं। आज तुम बातें करते हो तो सुन लो, तुम ये बातें खामोखा नहीं कर रहे। ये इन नौजवानों ने, इन मुजाहिदों ने, इन इस्लाम के सरफरोशों ने मैदान में निकलकर तुम्हें शिकस्त दी है, और आज हम फतह का ऐलान कर रहे हैं और तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। नारे तकबीर, मुर्दाबाद।
اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو پیسے دے کر جلسے میں لایا گیا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار کے جلسے میں ریکارڈڈ تلاوت کی گئی۔ کارکنوں نے آزادی مارچ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ امریکہ پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم مغربی دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اپنے اس طرح کے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں، تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا، اسلام کی تہذیب بھی رہے گی۔ تم نے 15 سال این جی اوز کے ذریعے سے میرے پاکستان کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بین الاقوامی پیسہ استعمال کیا، نئی نسل کو مذہب سے لابرد کرنے کے لیے تم نے پورے بین الاقوامی وسائل استعمال کیے، لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل اس میدان میں آپ کا مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے، اسلامی اخلاق کی طرف لائے، اسلامی تہذیب کی طرف لائے۔ تمہارا ایجنڈا ناکام ہو گیا اور ہمارا ایجنڈا کامیاب ہے، اور ہم مزید بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو معروف اور عمل بالمعروف پڑھنا بھی نہیں آتا۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا میں اسلامی تہذیب رہے گی۔ ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے، جس منزل کی طرف جانے کا رخ کیا ہے، کامیابی سے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے کو ناکام بنایا، تم نے ہمارے مدارس کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تم ہمارے طلباء کو کم کرنے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں انہی مدارس کے اندر طلباء کی تعداد بڑھائی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تم نے مدارس بند کرنے کا منصوبہ بنایا، ہم نے ہزاروں مدارس نئے بنا دیے، ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں بھی جلسے منعقد کی گئی ہے۔ میرے دوستو، اسلامی تہذیب ہو، اسلامی تمدن ہو، اسلامی بودباش ہو، اسلامی اخلاق ہو، اسلامی روش ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اس کے پیچھے دینی مدرسہ کھڑا ہے، اس کے پشتیبان کی طرح کھڑا ہے۔ اور اگر کوئی مائی کا لال یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ قلعے مسمار کر دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ان قلعوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنے باپ فرنگی سے پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور آج تم دوبارہ سوچو گے تو تمہارا بھی وہی انجام کر کے رکھ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو پیسے دے کر جلسے میں لایا گیا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار کے جلسے میں ریکارڈڈ تلاوت کی گئی۔ کارکنوں نے آزادی مارچ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آج اسلام آباد میں بھی جلسے منعقد کی گئی ہے۔ اسلامی دنیا میں اسلامی تہذیب رہے گی، مغربی ممالک کے اس طرح کے ایجنٹس اب برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ تم نے مدارس بند کرنے کا منصوبہ بنایا، ہم نے نئے ہزاروں مدارس بنائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نسبت ہے نا؟ مکہ مکرمہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن عمران خان، میں تمہیں تمہارا نسب بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا حسب نسب بھول گیا ہے۔ جس مکے میں میرا رسول اللہ پیدا ہوا، اسی مکے میں ایک ابو جہل بھی رہتا تھا، تم غلط نسبت کر رہے ہو۔ جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی،
اس میں ابن ابی بھی رہتا تھا. تم اپنی نسل کو پہچان لو. اپنے آپ پہ غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، لیکن ہم تمہیں تمہارا نسب یاد دلائیں گے. تمہارا نسب کہاں جا کر ملتا ہے. مکے کو بھی ہم جانتے ہیں، مدینے کو بھی ہم جانتے ہیں. اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے، کعبے کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے، روضہ اطہر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے. لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حسب نسب یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر بولا کرو، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارا حسب نسب یاد دلائیں گے. مکہ اور مدینہ کو بھی ہم جانتے ہیں، کعبے کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہیں. عمران خان کا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا. عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ مدارس کو بند کیا جائے. ہم نے ہزاروں نئے مدارس بنائے ہیں. ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں. مغربی ممالک کے اس طرح کے ایجنڈ سب برداشت نہیں کیے جائیں گے. اور میں نے 2017 میں پشاور کے ایک کنونشن میں کہا تھا، جب پاناما کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مسئلے کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن یاد رکھو جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. پہلے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آئے گا. چنانچہ باہر سے ایک کیس لا کر جو پاناما کیس کے نام سے آیا اور ایک اقامے کے مسئلے پہ نتیجہ نکلا اس کا، اس سے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے گئے. اور جس وقت پاکستان میں عدم استحکام آئے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ معاشی عدم استحکام کا ہوگا. چنانچہ پہلے پاناما کیس کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لایا گیا اور پھر عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام لایا گیا تاکہ ملک کو کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے. لیکن میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں. میں پنجاب کے عوام کو، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جب بے روزگاری آتی ہے، معیشت ڈوبتی ہے، بغاوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ملک سے علیحدگی کی تحریکیں اٹھتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے ایک قوم بن کر اپنے وطن کے ساتھ وفاداری دکھائی اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لایا گیا. ایک اقامے کے نتیجے میں ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا گیا. چاہتے ایک قوم نے اپنا کردار دیا ہے اور ہم نے ملک کی سلامتی کی جنگ لڑی ہے، اور عمران خان جس ملک کے خاتمے کے لیے تمہیں اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا، ایک بین الاقوامی منصوبے کے تحت آپ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا تاکہ معاشی لحاظ سے آپ ملک کو غیر مستحکم کر دیں، آپ سی پیک کے منصوبے کو خراب کر دیں. آپ نے اس ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے کہ جس سے معیشت ڈوب گئی، مہنگائی کا طوفان آیا، غریب انسان آج اس کو راشن نہیں مل رہا. جس کو راشن نہ ملے کیا وہ امر بالمعروف کہلائے گا؟ جس کو بچوں کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہ ملے اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جہاں والدین اپنے بچوں کے بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو ذبح کر ڈالیں، اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو پارلیمنٹ کے سامنے لا کر کتبہ کھڑا کرتے ہیں بچے برائے فروغ، اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جھوٹ کہنے کی بھی کوئی ذرا تربیت حاصل کر لیتے نا. ڈرامے کرتے ہو، نمائش کرتے ہو. یہ نمائشیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے عبداللہ بن ابی کے زمانے سے لے کر آج تک بہت دیکھی ہیں. یہ نمائشیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی.
اور ہم کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے. ہم تلوار بیندیاب ہو کر میدان میں تمہارے مقابلے میں آئے ہیں. عدم اعتماد یہ تو پارلیمنٹ کا ایک معاملہ ہے. تمہارے دن اب گنے جا چکے ہیں. آج کہا کہ آج میں قوم کو سرپرائز دوں گا. کوئی آپ کو پتا چلا کوئی سرپرائز آیا؟ ہاں، نواب زین بگٹی کے ذریعے سے سرپرائز ان کو ضرور ملا ہے. ابھی اور گریں گے، ابھی اور گریں گے. اور اگر عدم اعتماد کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، تو جب نہیں تھا تو تب بھی ہم میدان میں تھے. تو اگر آدھا فیصد، پون فیصد کوئی امکان اور تم رہ گئے، یاد رکھو پھر بھی ہم تمہارے مقابلے میں میدان میں رہیں گے اور تمہیں چھوڑنا نہیں ہم نے. آپ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ اپنی فکر کر، تمہیں کون چھوڑے گا؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. کبھی کہتے ہیں میں کسی کو انارو نہیں دوں گا، وہ انارو تو تم بھیک مانگ مانگ کر لینا چاہتا ہے، ہم نہیں دے رہے. کہتے ہیں میں سب کو پکڑوں گا. کیا پکڑو گے؟ آج تم ہمارے گرفت میں ہو، تم ہمارے گرفت میں ہو. ہم جس چوراہے پہ لا کے تمہیں کھڑا کر دیں، یہ اب ہمارا اختیار ہے انشاءاللہ. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لایا گیا. ایک اقامے کے نتیجے میں ملک میں سیاسی عدم استحکام لایا گیا. عمران خان، تم نے میرے وطن عزیز کی آزادی بیچی ہے. تم نے FATF کا مجھے غلام بنا دیا. تم نے IMF کا مجھے غلام بنا دیا. تم نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا. اب میرا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور نہ کابینہ کو جواب دہ ہے. تم نے میرے ملک کو غلام بنایا ہے. تمہیں پتہ نہیں، تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تم نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ میرے اکابر و اسلاف کی تاریخ اس طرح کی غلامی کے خلاف جہاد لڑنے کی ہے، اس کو قبول کرنے کی نہیں ہے. نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام لایا گیا. سرکاری وسائل کا آج استعمال کیا گیا اور لوگوں کو پیسے دے کر جلسے میں لایا گیا. ریاست مدینہ کے دعوے دار کے جلسے میں ریکارڈڈ تلاوت کی گئی. یہ کوئی جانور ہیں جس کو جیسا چارہ ہم ڈالیں گے وہ کھائے گا. ہم بتائیں گے کہ نہیں، یہ انسانوں کا ہجوم ہے، محترم انسانوں کا ہجوم ہے، اور تم ان کی عزت و ناموس اور اس کی آزادی و حریت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. تمہارے آقاؤں کو تم بتا دو کہ اسلام آباد کے ایک چوک پر فضل الرحمان نے ہمیں اس طرح للکارا ہے، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پاکستان کی قوم کے یہ عزائم، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے یہ جذبات اس ملک کی آزادی کی ضمانت مہیا کریں گے. قائد داری جرت کو، قائد داری. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں ایک جلسہ منعقد کی گئی ہے. کارکنوں نے آزادی مارچ کی یاد تازہ کر دی ہے. مغربی ممالک کے اس طرح کے ایجنٹس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں. کشمیر بیچ دیا تم نے. کشمیر کی ماؤں بہنوں اور 70 سال سے وہاں کے جوانوں کا خون، ان کے عزت و آبرو کو کتنے ارزان قیمت پر بیچا ہے. تم کشمیر کی بات کرتے ہو؟ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو؟
کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو. تم نے تو ان کے حقوق پامال کیے. تم نے تو اس کو مودی کے حوالے کیا، اور ابھی مودی نہیں آیا تھا تم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف تقسیم کشمیر کا منصوبہ پیش نہیں کیا تھا. کیا قوم بھول گئی ہے؟ تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کا فارمولہ کس کے اشارے پر پیش کیا تھا؟ ہمیں وہ مجرم بتاؤ، ورنہ پھر تم مجرم ہو. میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. مجھے پتا ہے کشمیریوں کو ڈر تھا، اور ان کی قیادت مجھے کہتی تھی کہ ہندوستان ہماری خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دے گا. اور پھر مودی کی حکومت آنے سے پہلے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کرے مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اور پھر وہ کامیاب ہوا، اور پھر یہ حل تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا. یہ ایجنڈا تھا ان کا. ملک کو بیچنا، قوم کو بیچنا، ان کی آزادی پہ سودے کرنا، اس کے مذہب پہ سودے کرنا، ان کے اخلاق پر سودا کرنا، اس کی تہذیب پر سودا کرنا. ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں. ہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامش ناصر. اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کہتا ہے جو باقاعدہ انٹرویو دے رہا ہے، اور اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں عمران خان سے براہ راست پوچھا کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہو، کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی آپ کے ان کے حلقے میں کوئی ایسا تصادم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بدزبانی پہ اتر آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے. ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مفتی محمود کا بیٹا ہے تو مفتی محمود کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلایا تھا. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، اور تم کشمیر کی بات کس منہ سے کرتے ہو؟ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات تم کیوں کرتے ہو؟ کشمیر کا سودا کرنے والے تم ہو. مودی کی جیت کے لیے دعائیں تم نے کی تھیں کہ اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ دیکھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور پاکستان کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. تم کہاں سے مامے چاچے آ گئے ہو قادیانیوں کے؟ اب ہمیں ذرا پتہ چلانا ہوگا کہ کہیں قادیانیوں سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان کا. ہم نے کہا تم اسرائیل یہودی کے ایجنٹ ہو. آج اسرائیل کی جائے پناہ، قادیانیوں کی جائے پناہ اسرائیل ہے. قادیانیوں کا بڑا مرکز آج اسرائیل میں ہے. ہم نے کہا تھا تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو. ہم نے ثابت کر دیا کہ تم کس کی جنگ لڑنا چاہتے تھے. تمہارے اب کیا کروں؟ میں نے کل ایک دفعہ کہا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو میں نے کہا اس کی نسل ہو تو یاد رکھے، کہاں سے یاد رکھے؟ اور جو ہے وہ تو یہودیوں کے گھر میں پل رہی ہے. میں مغرب کو بھی بتانا چاہتا ہوں تم جمہوریت کی بات کرو. جمہوریت سے ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جمہوریت کے حدود کیا ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. تم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے.
शरीयत मुतहरा ने जो हदूद मुतय्यन किए हैं, हम उन हदूद तक जमहूरियत की बात करते हैं और पाकिस्तान के आईन ने उसको तस्लीम किया। मेरा आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो, लेकिन इसका माना यह है कि अवाम की हाकिमियत का माना और है और खुदा की हाकिमियत का माना और है। और मैं आपसे कहता रहता हूं कि अवाम की हाकिमियत सिर्फ इस हद तक कि उसको तश्कील हुकूमत का हक हासिल है, लेकिन तश्कील हुकूमत के बाद निज़ाम हुकूमत वही होगा जो कुरान और सुन्नत मुतय्यन करता है। तुम इंसानी हुकूक की बात करते हो, इस्लाम इंसानी हुकूक का अलमबरदार है। जान का हक, माल का हक, इज्जत और आबरू का हक, लेकिन अमेरिका और मगरिब को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इंसानी हक की खुद तारीफ करे और कहे कि ये तारीफ है और उसको मानना पड़ेगा। इस जबर को हम तस्लीम नहीं कर सकते। अगर अमेरिका समझता है कि इंसानी हुकूक के लिए कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि इस्लाम के लिए कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है। फिर हम भी जहां चाहेंगे अल्लाह की दीन का अलम बुलंद करते रहते हैं। मेरा ईमान है, ये काज है, कार्ड नहीं है। सुन लो जरा, जदीद दौर के पढ़े लिखे लोगों, जो आप भी हमें समझाते हैं मजहब का कार्ड, बाबा कार्ड नहीं है। कार्ड ये है जो इमरान इस्तेमाल कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं ये काज है, ये अकीदा है, ये ईमान है, ये जिंदगी है और जिंदगी इसीलिए वक्फ है। इसमें मुझे नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है और न कोई वक्त का फायदा उठाने की जरूरत है। नारे तकबीर, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह कल इसी मकाम पर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे होंगे। काफिले दूसरे भी आ रहे हैं। जलसा यहां नहीं अब ठहरेगा, जलसा अब फैलेगा, हमारी मजबूरी है। अब जलसा फैलेगा, हमारी मजबूरी है। कानून का एहतराम रखते हुए, कानून का एहतराम रखते हुए हम भी पब्लिक के सामने इतना ही बेबस है जितना इस्लामाबाद का आईजी और डीआईजी ऑपरेशन बेबस है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान का एजेंडा कभी भी पूरा नहीं होगा। पैनामा के जरिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। इमरान खान को मुल्क मिलाकर मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। याद रखो, हम आईन के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, हम उसके कदम कदम पासदारी करना चाहते हैं। लेकिन हमारा इम्तिहान मत लो, और अगर हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश की तो फिर इसका माना यह है कि आप पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं। और अगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे ऐसे हालात पैदा होते हैं तो अपने रब्ब करीम पर एतमाद करते हुए वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि तुम्हें चूहों के बिलों के अंदर भी पनाह की जगह नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, कैद तेरा एक इशारा। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले कर दिया गया। इमरान खान ने कश्मीरियों के खून को आसानी से बेच दिया है।